جی हेलो दोस्तों, मैं मुकम्मल शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। अच्छा, फतह अल सीसी जो है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना, अरब स्प्रिंग के बाद जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई और फिर वो जस्ट 51% गवर्नमेंट थी और उसके बाद फिर ये आर्मी चीफ थे और उन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये प्रेसिडेंट बन गए और ये 2014 से प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाए, अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया। मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया। 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांकिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए, ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। है तो अपना एक रिपब्लिक डे, लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है। इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, बस ये है कि ठीक है, एक हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक़ रखो, ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स है, अरब स्टेट्स है, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटरीली। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो किस तरह गल्फ़ कोऑपरेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर तकरीबन उनका जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। और ये आप समझें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी के साथ है, इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इंडियन लोगों के लिए मार्केट खुली है, इंडिया के लिए मार्केट खुली है, ठीक है जी। और सारे के सारे अरब वर्ल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो फसलें तो सब्जियां तो होती नहीं है, ये चीज़ें तो उगाते नहीं हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ अपने एक दोस्त को जो पाकिस्तान से जो घास है, घास, ठीक है जनाब, ये खाने वाले और ये इस तरह के, वो पाकिस्तान से दुबई भेजते हैं और उन्होंने रहीम यार खान और इन इलाकों के अंदर बड़े-बड़े फॉर्म बनाए हुए हैं, वहाँ तो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन किस तरह वो पाकिस्तान तो उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहा, पाकिस्तानी बिज़नेसमैन तो एडवांटेज नहीं ले पा रहा। लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज ले रहे हैं। एक तरफ वो उन्होंने अरब वर्ल्ड के साथ ये लाइन खोली, दूसरा आप देखिए ना फतह अल सीसी को बुलाया। अब फतह जो सीसी है, उनको इस पता है कि फतह सीसी जो है, एक तो वो अमेरिकन्स के करीब है, उसकी आशीर्वाद लेके बैठा हुआ है। इज़राइलियों के बड़ा करीब है, सऊदीज़ के बड़ा करीब है। सो वो जो एक पूरा एक ग्रुप है, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, जिसकी आशीर्वाद है इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी को, जिसकी वजह से बेसिकली अगर आप देखें तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, अदरवाइज़ इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है जी। अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पर्सनली, ठीक है जी, एक पर्सनल मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी का उनको दे के आए हैं और रिक्वेस्ट की है जनाब कि आप ज़रूर आएँ, ठीक है जी। और इससे पहले राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो भी आई थिंक उधर वहाँ पे थे, ठीक है। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के कब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, इजिप्ट में जाते हैं। मुझे रिसेंटली कुछ इजिप्शियन से मिलने का मौका मिला, सिर्फ कंप्लेंट्स थी उनकी, सिर्फ कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा जनाब, हमने कोई पता नहीं कुछ स्कॉलरशिप को खोला हुआ था, उसके लिए बंदे मांगे, वो नहीं भेजते। मतलब कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स थी। अब मैं, सारी बात है, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल,
بٹ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ لوگ کس طرح پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پاکستانی کیا کر رہے ہیں. ہم تو ویسے جاتے نہیں ہیں ایجپٹ کے پاس کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایجپٹ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. لیکن انڈیا دیکھے کہ وہ کیا کتنی اسمارٹلی، ٹھیک ہے جی، اور جو انڈین ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب ہے وہ باتیں کر رہے ہیں ٹریننگ کی، ڈیفینس کو پروڈکشن کی، اور اکوپمنٹ کو مینٹین کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ایجپٹ جو ہے انڈیا کا تیجس جو فائٹر ہے اس کو خریدنے کی باتیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ گیمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا افریقہ ایک ڈیفینس ڈائلاگ ہے، اس میں بھی انڈیا ریسنٹلی یہ ہوا تھا، اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اس میں بھی انہوں نے ایجپٹ کو بلایا تھا. ٹھیک ہے جناب. اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ایجپٹ اور انڈیا کا جو کوآپریشن ہے وہ ایئر فورس اور ان چیزوں میں ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً جو انڈین ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے 1960 سے لے کے 1984 تک ایجپشین پائلٹس کو ٹرین کیا. ٹھیک ہے جناب. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب انڈیا اس چیز کو بڑا اچھے سے سمجھتا ہے کہ ایجپٹ جو ہے یہ سعودی بھی پارٹنر ہے، یہ امریکن پارٹنر ہے، یہ اسرائیلی پارٹنر، اور ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. سو انڈیا نے ڈیلیبریٹلی دی پک ڈپ اپ، اور ان کو پتا ہے کہ افریقہ کا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے کیونکہ یہ آتا تو یہ اس میں ہے نارتھ افریقہ میں ہے، جو افریقن کانٹیننٹ میں، لیکن پولیٹیکلی یہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ یہ آتا ہے. سو اب ان کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور افریقہ کا بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے. سوئز کینال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں وہاں سے جو ٹریڈ گزرتی ہے ساری اینڈ آل دیٹ. سو یہ جو جیسے انڈیا افریقہ سمٹ ہو رہی ہے یا اس طرح کی جو انویٹیشنز ہیں وہ ہمیشہ اس کو بلاتے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، انڈیا جو ہے جو G20 کی سمٹ ہو رہی ہے دلی کے اندر سپٹمبر 2023 میں، اس میں بھی انہوں نے اس ایجپٹ کو بلایا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ کیا نام ہے اس کا، انڈیا نے افریقہ سے ایک ریپبلک ڈے کے لیے لیڈر جو ہے وہ بلایا. اس سے پہلے آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ بھی آئے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر یہ کیا ان کو پے کرنے جا رہی ہے. انڈیا موو آن کر گیا نان الائنمنٹ سے. ٹھیک ہے جی. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو ہسٹوریکل اپروچ تھی وہ نان الائن تھی، اور وہ انڈیا نے کولڈ وار اور اس سارے پروسیس کے درمیان جب سوویت یونین اور امریکن جو تھے وہ جو کر رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی، کولڈ وار چل رہی تھی، تو انڈیا نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھا، سائلنٹ رکھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ ظاہری بات ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیکٹونک شفٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈین فارن پالیسی میں وہ چینج ہو رہی ہیں. اب پہلے یہ سمجھی جاتی تھی انڈیا کی جو فارن پالیسی تھی بڑی ٹائٹ نیٹ فارن پالیسی ہوتی تھی. اب مودی صاحب نے وہ سارا جو پروسیس ہے وہ کھول دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس پوزیشن میں آ چکا ہوا ہے کہ انڈیا ایٹ لیسٹ جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہاں پہ اپنی پریزنس شو کرے، انڈیا اکنامیکلی دنیا کے ساتھ انگیج کرے، انڈیا اپنی سافٹ پاور جو ہے وہ بنے. سو ان کو بڑا ایڈوانٹیج اس سینس میں بھی آتا ہے کہ ایک تو انڈیا کے اندر پوٹینشیل ہے، دوسرا دنیا کو اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے. سو اس لیے انڈیا کی یہ جو اوپننگ اپ ہے دیٹ از گیٹنگ وہ جو ہے وہ اٹھ رہی ہے. اب اگر فار ایگزامپل آپ دنیا کے بڑے جریدے پڑھیں گے تو وہ کہیں گے انڈیا دا رائزنگ پاور. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی CNN میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا، لکھا تو انڈین نے تھا G20 کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا دا نیو آئی تھنک ایشین پاور سم تھنگ لائک دیٹ، اینڈ دا نیو ایشین پاور از ناٹ چائنا، دس از انڈیا. اب یہ جو ہے اور انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ آئل بھی خرید رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 52.7% جو انڈیا کا آئل ہے وہ مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے. سو انڈیا سمجھتا ہے کہ CC کی کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے جناب. اور باقیوں کی کیا ویلیو ہے، اور یہ سارا اس وقت جو CC کو بٹھایا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے یہ سارے GCC نے اور ان ملکوں نے کرایا ہوا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو انڈیا کا ایک ریلیونس ہے ایز اے کاؤنٹر بیلنس ٹو چائنا جو ہے، وہ بھلے وہ انڈیا، اسرائیل، UAE، US کا یہ جو I2U2 ہے، کوڈ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے دے آر لوکنگ کہ بھائی ہمیں اپنی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کس طرح لے کے چلنی ہے.
ہمیں اپنے آپ کو کس طرح دنیا کے ساتھ اب انگیج کرنا اور گھر نہیں بیٹھنا. اب انڈیا کو پتہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں آگے نہیں آنا جو ہم ماضی میں ایک وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے. اور نہیں، اب اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے، اپنی سافٹ پاور ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ نہیں کریں گے، تو تھنگز ول ناٹ بی دا سیم دا وے دے لک. سو لیٹ سی کیا انڈیا جو ہے وہ اس سے مزید کیا حاصل کرتا ہے. لیکن پاکستانی جو لیڈرشپ ہے جو کہ سوئی ہوئی ہے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، جن کو صرف اتنا پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، اور یہ تینوں وہ ملک ہیں جہاں پہ ہم جائیں گے اور جا کے پیسے لیں گے اور اپنے فائنینشیل ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے. لیکن انڈیا اپنے آپ کو وہ جو جو جسے کہتے ہیں نا ایک مین اسٹریم کر رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف وہ ویسٹرن ورلڈ کے سامنے نہیں کر رہا. ان کو پتہ ہے کہ کل کو ہم نے جو ہے وہ ایجپٹ سے فیور لینی ہے کشمیر کے اوپر، کل یہ سارے کے سارے جو مسلم ورلڈ ہیں ان سے فیور لینی ہے کشمیر کے اوپر. اور یہ پاکستان کی تو سمجھ سے بھی باہر ہے کہ انہوں نے فیور جو ہے وہ لے لی ہوئی ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے فیور آلموسٹ لے لی ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیور نہیں انہوں نے لی. اب ایجپٹ جو ہے ان کے ساتھ حالانکہ ان کی بڑی لمبی چوڑی ٹریڈ نہیں ہے انڈیا کی. میں دیکھ رہا تھا کہ شاید 2019-20 میں کچھ 4.5 بلین ڈالر یا 4.15 بلین ڈالر جو تھی 2020-21 میں تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی کم ہوئی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ اس جو ویلیو دے رہا ہے ایجپٹ کو، اسے بہت سارے جو ایک سمجھتے ہیں نا کہ ایک جیسے، اور فار ایگزامپل جی سی سی جو ہے وہ یہ جو ٹیرف نیچے کی ہیں انہوں نے، اس سے ایٹ لیسٹ جیسے جی سی سی فائدہ اٹھائے گا یا انڈیا فائدہ اٹھائے گا، تو یہ اوبیسلی ایجپٹ کے پاس بھی ایک چیز آئے گی کہ جی اس کو بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے کہ اس ٹریڈ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن the lesson here is have political stability, have your soft power. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، سافٹ پاور ہوگی، سافٹ پاور ان شیپ آف انسٹیٹیوشنس، سافٹ پاور ان شیپ آف اکانومی، سافٹ پاور ان شیپ آف کلچر، ان شیپ آف اسپورٹس، ان شیپ آف ڈیاسفورا، ان شیپ آف ینگ وومن اینڈ گرلز ہو ریپرزینٹ پاکستان، تو آٹومیٹکلی جو دنیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے اسٹارٹ تھنکنگ. فار ایگزامپل محمد بن سلمان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ویژن 2030 خواتین کو آزادی دینی ہے، ان سارے جو دقیہ نوسی نظام تھا اسے باہر جانا ہے، انٹرٹینمنٹ لے کے آنی ہے. وہاں پہ تو ون مین فیصلہ تھا، انہوں نے کر لیا. مولویوں کو انہوں نے اندر بند کیا، جو اینٹ چاہ چوں چاہ کر رہے تھے ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ان کی پوزیشن سے سیٹ نیچے کیا اور سارے سیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کیونکہ ڈیموکریسی ہے. پہلے ہم کہتے تھے فزیکل جہاد کرنا چاہیے، گنا بندوقاں لے کے افغانستان بڑھ جاؤ. ہن اسی نے ہن جہاد کرنا چاہیے. اب سیاسی جہاد بھی ہم نے شروع کر لی ہیں، مطلب معاشی جہاد، سیاسی جہاد، عسکری جہاد، مطلب جہادی جہاد ہر طرف چل رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے عوام کی عقل اور عوام کی جو دماغ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی جو بڑی بحث ہے ان کے سامنے کریں. وہ تو فوراً جتنا آئی کیو ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہر بات تو نہیں کی جا سکتی. تو جنرل پبلک جو ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے، دیکھے جی ساڈا لیڈر تو جہاد شروع کر گیا اس نے. ٹھیک ہے جناب. ہمارا لیڈر تو جہاد کی باتیں کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے جن کو پوری زندگی ہر جگہ طرف بتائی جہاد گیا ہے تو انہوں نے تو اس کو یہی ماننا ہے. انہوں نے یہ جب ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی کلچر، سافٹ پاور، ایجوکیشن، بیٹیوں کی تعلیم، ان کو باہر بھیجنا، پڑھانا، یہ چیزیں ہیں. سو ایوری باڈی ان پاکستان از بیسیکلی لوزنگ فیتھ آن دا کنٹری اینڈ دا لیڈرشپ. لوگ لیڈرشپ کے اوپر اپنا جو فیتھ ہے اس کو کم کر رہے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یار ایسے سب لٹیرے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا یہ ایلیٹ ہیں یا یہ لٹیرے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. سو ایجپٹ کا قریب ہونا، ان کو ریپبلک ڈے کی پریڈ پہ بلانا، ظاہری بات ہے از جسٹ اے سگنلنگ ہے. یہ سگنلنگ ہے فار افریقہ، یہ سگنلنگ ہے فار مڈل ایسٹ، اینڈ یہ سگنلنگ ہے کہ پاکستان ایک سٹیپ اور پیچھے ہو گیا، بیکاز پاکستان کا اور کشمیر کے اوپر گرپ جو ہے وہ کمزور ہو گیا. پاکستان پہلے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ او آئی سی میں اندر کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ ظاہری بات ہے بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں کشمیر کے حوالے سے، لیکن سب کو پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب کو پتہ کہ ہم نے کتنی کو انڈیا کو پریشرائز کرنا ہے، سب کو پتہ کہ جو ہے نا دس از ناٹ پاسبل. سو ہر ملک جو ہے وہ اپنے اس چیز کو دیکھ رہا ہے. سو انڈیا نے اپنے پتے سارے کھول دیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بھلے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عرب ورڈ ہو، ٹھیک ہے جی، ان کی لکنگ ایسٹ جو اسٹریٹجی ہو، ان کی کوارڈ ہو، یا باقی جو آئی ٹو یو ٹو یا
اس کے بعد کہہ لیں یہ ایس سی او ہو، اس کے بعد جو ہے وہ G20 ابھی آ گیا ہے. سو دے نو انہوں نے کیا کرنا. دے ہیو اے پلان، دے ہیو این ایجنڈا. پاکستان کا کیا ایجنڈا ہے؟ obviously we should know this. ہم باغ ہمارے وزیر اعظم ٹرکی تو پہنچ گئے ہوئے ہیں، اب وہ 2 دن کے لیے مہمان ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. ہماری یہ جو وزیر اعظم اور فارن منسٹر آئے ہیں یہ تو رکتے نہیں ہیں پاکستان میں، یہ تو سارا ٹائم جہاز لے کے کہیں نکلے ہوتے ہیں، کہیں ہوتے ہیں. یا تو کوئی فائدہ ہو نا، کوئی ٹریڈ شریڈ بڑھ رہی ہو تو ہمیں بھی اچھا لگے یار چلو اس ملک کے ساتھ. کبھی پاکستان کی کسی لیڈر نے اسٹیٹسٹکس نہیں بتائے، کبھی کسی لیڈر نے اسٹیٹسٹکس نہیں بتائے. اسٹیٹسٹکس کی بتان دانوں کی دسن کہ جی پہلے ہماری اتنی ٹریڈ تھی اب اتنی تھی. جہاں جاتے ہیں وہاں پہ بتایا کریں، سیاسی باتیں بتاتے ہیں. بڑا اچھا ویلکم کیا، بڑی اچھی روٹی تھی کھائی ہم نے، بڑا مزہ آیا. ہمیں بتایا کریں یار پہلے ہماری ٹریڈ اتنی تھی اب ہماری ٹریڈ اتنی ہے، پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا، ہم نے نئی پروڈکٹس ایڈ کی ہیں، ہمیں بھی اچھا لگے گا یار. لیکن یہ سارا ٹائم جاتے ہیں اپنی پرسنل تعریفیں کروا کے آ جاتے ہیں. بس وہ ایز اے اسٹیٹ ان کو پتہ ہے ہمیں ان سے فائدہ لینا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ ہو جاتا ہے. ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے. لیٹس سی کہ جو انڈیا کا مسلم ورلڈ اور خاص طور پہ یہ GCC اور ایجپٹ کے قریب ہونا، اور یہ سارے وہ ویسٹرن بلاک ہے بیسیکلی، یہ عرب ورلڈ کا جو ویسٹرن بلاک ہے اس کے وہ قریب ہو رہے ہیں سارے. اینڈ دے نو کہ ان اتنے ہاتھ رکھو تاکہ ان کو ٹھنڈا کرو تاکہ جو ہے نا وہ ہم چیزیں کل کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس اینڈ واٹ از پاکستان's پلان. کوئی ہے بھی کہ ہمیں بس مکھیاں تو مچھر ہی مار دیں پہ. تھینک یو ویری مچ.